खुदावंद यूं फरमाता है, वो तबाही की तरफ जा रही है। अगर आप उसकी पैरवी कर रहे हैं तो आप उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन आज हमें जिस चीज की जरूरत है वो एक बड़ा मीनार नहीं, एक बड़ा चर्च नहीं, बल्कि पुरानी तर्ज की कुर्बान गाहें हैं, जहां गुनाहों को जला दिया जाता है उन मर्दों और औरतों की मुकद्दस दुआओं के वसीले जो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। आप ये जानते हैं, यही है जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, मेरी बात सुने, मुझे सुने, ये मोहब्बत है। मेरा वक्त खत्म हो गया है, अब मैं सिर्फ उस पर इंतजार करूंगा। मैं इस हमले के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि इस वक्त ये कहां पहुंच गया है। उसने हमारी कौमों पर हमला किया है, उसने रियासत हाय मुतहद्दा पर हमला किया है। अब याद रखें, मैंने अपनी जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला। देखें, इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं ये करना चाहूँ तो बतौरे अमरीकी ये मेरा पैदाइशी हक है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ ताकि इन्हें वहाँ रखूं। देखें, मैंने उन्हें अच्छे आदमियों की तरह अंदर जाते देखा है और बुरे बनकर बाहर आते देखा है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरे पास एक काम है, मैं यहाँ एक ऐसे शख्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ जो उम्मीदवार है, और वो यीशु मसीह है, और वही एक है। मैं अपना वक्त उसके लिए वक्फ करता हूँ। ये ठीक बात है, और अगर मैंने कलीसिया को ठीक कर लिया तो बाकी दुनिया खुद ठीक हो जाएगी। ये ठीक बात है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मिस्टर रोजवेलिट, वो आदमी मर चुका है, उसे आराम करने दें। मुझे यकीन है वो आराम में है। अंदर आया और 3 या 4 दौरों के जरिए इब्तदाई डिक्टेटरशिप कायम कर दी। मैं आपको ये सबूत दे सकता हूँ कि कलामे पाक में ये है। मैंने कहा था ऐसा होगा। ये ठीक बात है। हमारे पास मजीद कोई आइन नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया है, सब कुछ बिखर गया है। रिपब्लिकन बहुत खराब हो गए हैं, एक के 6 हैं और दूसरे के आधी दर्जन हैं। इसलिए हर बादशाही टूटने वाली है, लेकिन यीशु मसीह की बादशाही कायम रहेगी और अब तक वो हुकूमत करेगा। ये ठीक बात है। दानियल ने पहाड़ों से तराशे हुए पत्थर को निकलते देखा और वहाँ की सियासी दुनिया से टकराया और उसे इस तरह पीस कर रख दिया जैसे पाउडर होता है, जैसे गर्मियों में गंदम को पीसा जाता है। और वो पत्थर एक अजीम पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया जो आसमान तक फैल गया और तमाम आसमानों और जमीन पर फैल गया। ऐसा ही है, सियासी दुनिया खत्म हो चुकी है। हमारी कौम टूट फूट का शिकार है। आप ये याद रखें कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा था कि खुदावंद यूं फरमाता है, हमारी कौम तबाह हो चुकी, ये कभी नहीं उठेगी। बाकी तमाम अक़वाम की तरह ये भी खत्म हो चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो आज यहाँ खड़ी है, लेकिन ये शैतान का बीज है जो उसने लोगों के दिलों में बो दिया है। ये हॉलीवुड में कैसे आया, ये लोगों में कैसे आया, और इसका आगाज हो गया है और आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। आप एक सदर को लाएं जो कोशिश करके विस्की बंद कर दे और शराब ममनू कर दे, तो देखें क्या होता है। ऐसा करने के 2 घंटे बाद ही उसे गोली मार दी जाएगी। यकीनन वो ये नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। जी हाँ जनाब, आप ये नहीं कर सकते हैं। वो खत्म हो चुकी है, उस पर हमला हुआ है और कम्युनिज्म की रूह ने कब्जा कर लिया है। आज हमारे स्कूलों में जाएं, हमारे स्कूलों के बच्चों को देखें, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आपको उनके बारे में पता लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहाँ के स्कूलों में छोटी लड़कियों को और तकरीबन 14-15 साल की उम्र वाली लड़कियों को उनकी माएं स्कूल भेजती हैं, जबकि वो ज़हनी तौर पर, इखलाकी तौर पर मुतासिर हो जाती हैं, जैसे नशा करने वाले और सिगरेट पीने वाले होते हैं। इस तरह की हर चीज छोटी उम्र में इस तरह के छोटे बच्चों को मुतासर करती है। इनमें से किसी कुंवारी लड़की को तलाश करना इतना ही मुश्किल होगा जितना के घास के ढेर में सुई तलाश करना, जबकि वो लड़कों के साथ कंबल की तफरीक करने जाती हैं और दरिया के किनारों और बाकी जगहों पर जाती हैं। और मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं ऐसी बात मंबर पर नहीं कहूँगा जब तक मैं जानता नहीं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे जिलों के ठीक इन स्कूलों में, खासकर हमारे यहाँ के जिलों में, छोटी औरतों की ड्रेसिंग देखें, नहीं जानती हैं, अपनी माँ को बताती हैं कि वो फलां फलां जगह पर जा रही हैं, लेकिन लड़कों से मिलने जाती हैं और यहाँ तक कि लुइसविल की सड़कों पर जिस्म फरोशी करती हैं। ये क्या है? और ये क्वायर्स में गाती हैं क्योंकि इन्हें एक छोटी सी समाजी अंजील सुनाई जाती है। मुनाद वहाँ खड़े होकर
چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں اور بائبل کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور بات بتاتے ہیں اور توبہ کی منادی کرنے اور مردوں اور عورتوں کو مذبح پر لانے کی بجائے یہ کرتے ہیں. اس لڑکی کا ڈیڈی رات کو اندر آتا ہے اور اپنا سگار جلاتا ہے, بیئر کا گلاس لیتا ہے اور نیچے بیٹھ کر پیتا ہے. ماں دن کے وقت باہر ہوتی ہے اور کسی سماجی کام میں یا خواتین کے جھنڈ کے ساتھ تاش کھیلنے میں مصروف ہوتی ہے. آپ بچے سے کسی اور چیز کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ ایک چھوٹی لڑکی یا چھوٹے لڑکے کو لیں, انہیں کسی کے ساتھ رہنے کے لیے باہر بھیج دیں. آپ ایک آدمی کو لیں, میں اپنے لڑکے کو لے لیتا ہوں اور اسے کسی کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دن باہر بھیج دیتا ہوں. مجھے اس سے ملنے دیں, میں آپ کو ہمیشہ بتا سکتا ہوں وہ کس کے ساتھ رہا ہے. یقیناً دیکھیں, وہ ماحول, وہ روح اسے پکڑ لیتی ہے. آپ ایک گرجا گھر میں جاتے ہیں جہاں سب لوگ, آپ پوتر آتما والے گرجا گھروں میں جاتے ہیں یا پینتی کوسٹل گرجا گھروں میں جاتے ہیں, وہ اسے یہی کہتے ہیں, سب کو چھوڑ دیں. وہ بھاگتے ہیں اور اپنے سر کو آگے پیچھے کرتے ہیں جیسے پاسٹر کرتا ہے. پورا چرچ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے. مردوں کو, لوگوں کو اٹھنے دیں اور بس کوئی برا کام یا کچھ اور کرنے دیں. پھر سب وہی کام شروع کر دیتے ہیں. کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پاسٹر روکھا اور ٹھنڈا ہو, پورا گروپ بھی ویسا ہی نظر آتا ہے. آپ اس ماحول میں آ جاتے ہیں. آپ ایک اچھے اخلاق والے آدمی کو لیں اور اس کی ایک عام عورت سے شادی کر دیں جس کی قدر 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے. دیکھیں, زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ اس آدمی کی قدر بھی 1 ٹکے کی نہیں رہے گی. اخیب کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. اسی طرح اس کے برعکس دیکھیں, ایک اچھی عورت کی ایک بڑے آدمی سے شادی کر دیں جس کی قدر 1 ٹکے کی نہیں ہے. پہلی چیز آپ جانتے ہیں, وہ وہی کام کرے گی جو وہ کر رہا ہوتا ہے. میں آج صبح جا کر چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے گھروں کی اور باقی چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں محبت کرنے والی مائیں ایک شراب پینے والے والد کا سامنا کرتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اور سوچتی تھیں وہ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں, اور اب ماں اور باقی سب بھی پی رہے ہیں اور کام جاری ہے. یہ ماحول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے. وہ داڑتے شیر کی طرح اس قوم میں گھس گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو یہاں سب سے اچھی جگہ ہالی ووڈ میں بسا لیا ہے. اس نے کہا, جب تک ٹیلی ویژن نہیں آتا میں یہاں فلمیں بنا سکتا ہوں, پھر میں انہیں قابو کر لوں گا. اور وہ وہاں بیٹھ گیا. اور چرچ کے لوگ اپنے بچوں کے شوز بند کرنے اور وہاں جانے سے روکنے کی بجائے اتوار کی دوپہر انہیں 10 سینٹ دیتے ہیں اور انہیں وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سماجی تاش پارٹی کر سکیں, خود باہر جا سکیں اور خود گھوم پھر سکیں. کتنی شرم کی بات ہے. اب وہ صرف ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں اور اس پر دنیا میں موجود تمام گندگی, بےہودگی اور بکواس کو دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. میں مووی کے خلاف نہیں ہوں, میں ٹیلی ویژن کے خلاف نہیں ہوں, بےہودہ چیزوں کے خلاف ہوں جو اس پر آتی ہیں. یہ وہی ہے جو یہ ہے. اگر آپ اسے اخلاقی بنائے رکھتے تو یہ اخلاقی رہتا. آپ یہاں شہر میں پرانی طرز کے بٹن والے جوتے آج بالکل بھی فروخت نہیں کر سکتے ہیں. خواتین انہیں پسند نہیں کرتی ہیں. وہ جوتوں میں سے پاؤں کی انگلیاں باہر نکالنا چاہتی ہیں اور خواتین یہ کر رہی ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. جب آپ گرجا گھر جاتے ہیں تو آپ انہیں پرانی طرز کا مذہب نہیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ ہر دوسری عورت اس سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتی ہے. نہیں جناب, مجھے گہرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بس ایمان رکھتی ہوں, اتنا ہی کافی ہے. او بھائی, شیطان بھی ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو توبہ کرنی پڑے گی ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. اب معذرت خواہ ہوں. نہیں, میں نہیں ہوں. نہیں, میں نہیں ہوں. نہیں, میں اسے واپس لیتا ہوں. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں, بلکہ میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح سر کے بل گوتا لگاتے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر خداوند نے چاہا تو میں اسے تھوڑی دیر بعد اسی ہفتے لوں گا. اب آپ ماؤں کے لیے جو مائیں ہیں, جانے سے پہلے آپ کے لیے بس کچھ الفاظ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آپ اپنے بچوں کی ٹھیک پرورش کریں. ہم اس حملے کو دیکھیں گے. ہم نے ابھی گھروں میں اور بہت سی جگہوں میں, اسکولوں میں اور باقی جگہوں میں اس کے ساتھ جانا ہے. ہم اسے دیکھیں گے. لیکن ریاستہائے متحدہ پر حملہ کر کے شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. روس سے مت ڈریں. روس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہم خود کر رہے ہیں. ہماری اپنی بوسیدگی ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ٹھیک بات ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاستہائے متحدہ میں پوری دنیا سے زیادہ طلاق کے کیسز ہیں؟ زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں سوچیں.
یہ خوفناک بات ہے. مامتا ٹوٹ چکی ہے. مائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتی ہیں جیسے وہ رہا کرتی تھیں. انہیں کام کی ضرورت ہے. یہاں ایک دن اس شہر میں ایک کریانے کی دکان والا آدمی اس بارے میں مجھ سے بات کر رہا تھا. یہ نوجوان شادی شدہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ عوامی کارخانوں میں کام کرتی ہیں. وہ عوامی مقامات پر کام کرنے کے دوران اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹرز رکھتی ہیں. کہا جب وہ عوامی کاموں سے فارغ ہو گئیں تو ان میں سے 2 وہاں کھڑی ہوئی تھیں. کہا فکر نہ کریں، ہم کسی نہ کسی طرح پیسہ کما لیں گی. ہو جسم فروشی کی گھڑی قریب ہے. یقیناً شیطان نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ گھر کی سربراہ ہے. وہ اپنا پیسہ خود کما لیں گی. وہ وہی کریں گی جو چاہیں گی. اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بات ان میں سے نکال لیں. ان میں سے صرف ایک ہی چیز یہ نکال سکتی ہے اور وہ قربان گاہ ہے جو کہ یسوع مسیح کے سامنے ایک پرانی طرز کا آنسو بہانے والا دین ہے جو ان کے دلوں کو توڑ دے اور انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور انہیں وہی بتائے جو انہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچیں میں پرانے زمانے کا انسان ہوں، لیکن جس دن آپ مر رہے ہوں گے میرے بہن بھائیوں آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے آپ کو سچ بتایا تھا. یہ ٹھیک بات ہے. وہ نشانے پر ہے. وقت قریب ہے. اب دیکھیں، جی ہاں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے. فیصلے کی گھڑی ہے. گرجا گھر میں آنے کے لیے نہیں بلکہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ آیا آپ مسیح کی خدمت کرنے جا رہے ہیں یا اپنے گرجا گھر میں نیم گرم بن کر رہنے جا رہے ہیں. اور یہ درست ہے. چرچ کے ممبران کی کافی تعداد ہے. اگر تمام یا امریکہ کے لوگ جو خود کو مسیحی کہتے ہیں دوبارہ پیدا شدہ مسیحی یعنی حقیقی مسیحی بن جائیں بھائی، تاکہ ہم جنگوں اور پریشانیوں سے اتنے ہی محفوظ ہو جائیں جتنے آپ آسمان پر محفوظ رہیں گے. جی ہاں جناب، بیماریاں اور باقی چیزیں زمین کو چھوڑ دیں گی. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سڑک پر ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھ کر ایک آدمی کہے بہن آپ کیسی ہیں، صبح خیر بھائی، اور آگے چلے جائیں. وہاں نہیں، آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک اور اچھا ہو، اور آدمی گلی کے کونے پر پہنچ کر آپ کو کچلنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ رک جائے اور کہے بھائی آپ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہو، آپ میرے سامنے آ گئے تھے، آپ دیکھیں. یہ ٹھیک بات ہے. کیا یہ شاندار نہیں ہوگا؟ ہم اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں. وہ دن آنے والا ہے، لیکن بھائی یہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگا. یہ ٹھیک بات ہے. بس اب ہم نہیں ہیں. ایک دن یہاں میں اپنے پڑوس میں کھڑا ہوا تھا. ہمارے پڑوسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے چھوٹے بچوں پر غور کر رہا تھا. بیوی رو رہی تھی. اس علاقے کا ایک فلاں ڈاکٹر ہے. اس کی چھوٹی لڑکی میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتی تھی. جب انہیں یہ پتا چلا کہ اس کا نام برہنم ہے اور وہ ریورنڈ برہنم کی بیٹی ہے تو دوستی ختم ہو گئی. وہ چھوٹی لڑکی اب میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی. میرے خدایا، میں نے سوچا خیر ٹھیک ہے. کچھ پڑوسی وہاں گئے. کہا بھائی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اور وہ اپنے پادری کے پاس گئے تھے. مجھے مت بتائیں، آپ جانتے ہیں میرے پاس بہت سی چیزوں کو جاننے کا ایک طریقہ ہے، آپ کو معلوم ہے. لہٰذا وہ اپنے پاسٹر کے پاس گئے اور کہا آپ جانتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. کہا وہ ریورنڈ برہنم ہے. وہ انہیں لیتا ہے اور اپنے چھوٹے پرانے ٹرک میں بٹھا کر باہر لے جاتا ہے. کہا خیر ہمارے پاس ریورنڈ برہنم کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ہم سے مختلف طبقے کے لوگ ہیں. جی ہاں، میں چاہوں گا کہ آپ ایسے نہ ہوں. آپ جانتے ہیں میں اس طرح کا نہیں ہوں. آپ ان سے بات کریں اور دوستانہ ماحول میں رہیں، لیکن بس اتنا ہی کافی ہے. ہو بھائی، میری بیوی وہاں کھڑی رو رہی تھی. میں نے کہا پیاری، یہ الگ کرنے والی لکیر ہے. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی خدمت کریں گے. اب ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، یسوع مسیح پھر بھی ساتھ ہے. چاہے مجھے ایک جنونی کہا جائے، چاہے مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ساتھیوں سے اور باقی سب سے دور ہونا پڑے، میں پھر بھی یسوع مسیح کا انتخاب کروں گا. خدا کا نام بدلنے والا ہاتھ تھامے رکھیں. جب زمینی دوست آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مزید اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جائیں، اس سے تھام لیں. خدایا مجھے ایسی منادی کرنے دے جیسی میں نے پہلے کبھی نہیں کی. مجھے مرتے ہوئے آدمیوں کے لیے اس طرح منادی کرنے دے جیسے میں خود مر رہا ہوں. مجھے لوگوں میں ایسے منادی کرنے دے جیسے میرے پاس منادی کے لیے کوئی اور پیغام کا موقع نہیں ہے. میں انہیں قربان گاہ پر آنے کے لیے ایسا تیار کروں کہ آنسو ان کے چہروں پر بہ رہے ہوں، تاکہ گھر واپس جا کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ
مسیحی لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں، ادھر ادھر بھاگنا اور کودنا اور ایسے کام کرنا بند کر دیں، اور اس طرح کا عمل کرنا اور غصہ کرنا اور اس طرح چلنا روک دیں۔ ایسا مت کریں، یہی وہ شیطان ہے، یہی شیطانی روحیں مسیحوں پر آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو خادم پہلے آئے وہ ان کے لیے انبیاء تھے، وہ نبی تھے، وہ قربانی چڑھانے والے مذہبی آدمی تھے، وہ اس زمانے کے اساتذہ کی طرح مذہبی تھے، لیکن بھائی وہ سچائی کو جاننے سے بہت دور تھے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا شیطان کتنا مذہبی ہے؟ شیطان کوئی بڑی مخالف طاقت نہیں ہے جیسا کہ کمیونزم ہے جو مسیحیت کی مخالفت کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یقیناً یہ شیطان کا ہے، لیکن یہ مخالف مسیح نہیں ہے۔ مخالف مسیح بہت مذہبی ہے، بہت مذہبی ہے۔ یہ ایک مذہبی روح تھی جس نے یسوع کو مصلوب کیا تھا۔ یہ ہمیشہ سے ایک مذہبی دنیا رہی ہے، مذہبی لوگ رہے ہیں جو مصلوب کرتے ہیں۔ یہ مذہبی لوگ تھے جو حقیقی مسیح کے خلاف تھے، یہ مذہبی انبیاء تھے جو میکایا کے خلاف تھے۔ یہ اس وقت کے مذہبی لوگ ہیں جو خدا کے پیغام کے خلاف ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں کیتھولکزم اور بیپٹسٹ اور میتھوڈسٹ کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بول رہا ہوں، میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو پاکیزہ لوگ ہیں، ٹھیک یہاں ان قطاروں میں ہیں۔ آج اسے دیکھیں، یہ کیسے ڈرامے میں کھڑا ہوا ہے۔ او میرے خدایا، میں اسے کسی دن جان لوں گا، اور یہ سوچ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک پرانے بینجو کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جائیں، اس پرانے بینجو کو بجائیں اور اس طرح کی ایک پرانی سرنگی کو بجائیں۔ کیا یہ ٹیکسس کا فلاں فلاں چرواہا ہے؟ مجھے اس آدمی کے خلاف کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ آدمی دنیا داری سے باہر ہے، یہ ٹھیک بات ہے بھائی، بلکہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہوں گا، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں، بالکل نہیں، لیکن اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا اور کہوں گا، یسوع مجھے صلیب کے قریب رکھیں۔ جی ہاں جناب، میں مقدس صلیب کو اٹھاؤں گا جب تک موت مجھے آزاد نہ کر دے۔ پھر گھر جا کر ایک تاج پہنوں گا، کیونکہ وہاں میرے لیے ایک تاج ہے۔ آج صبح یہاں آپ ماؤں کے لیے، آپ جو حقیقی مائیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت ساری ایسی ہیں، میرا خیال ہے میں آپ کو کچھ بتاؤں، میرے خیال کے مطابق آپ سب 5ویں انجیل ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ بائی نیول غالباً آج رات ماں کے بارے میں اس پر منادی کریں گے، یا ہم میں سے کوئی بھی مناد ماں کے بارے میں بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن سنیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب موسیٰ ایک چھوٹا لڑکا تھا تو یہ ایک ماں تھی جس نے اسے تعلیم دی تھی۔ یہ ایک خدا پرست ماں تھی جس نے ننھے موسیٰ کو اپنے گھٹنوں پر بٹھایا تھا اور موسیٰ کو سب کچھ سکھایا تھا۔ وہ اس کا استاد تھا، بلکہ وہ اس کی استاد تھی، میرا مطلب ہے فرعون کے ماتحت تھی، اور کہا اب یہ باتیں سن۔ کہا، موسیٰ کسی دن تم بنی اسرائیل کو مخلصی دینے جا رہے ہو، تم وہ لڑکے ہو جسے بلایا گیا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے پاک اور بے داغ رکھنا، کیونکہ تم ہی وہ ایک ہو، تم ہی وہ ایک ہو۔ ہمیں کسی ایسی جگہ کا علم نہیں جہاں وہ کبھی کسی سیمنری میں سیکھنے کے لیے گیا ہو جو اس نے سیکھا تھا۔ وہ فرعون کے محل میں رہتا تھا جو کہ ایک بت پرست تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا۔ ایک حقیقی ماں ایسی ہی ہوتی ہے، اس نے اسے خداوند کے احکام سکھائے، اس نے اسے بتایا کہ اسے کیسا مقدس ہونا چاہیے، اس نے اسے بتایا کہ اسے کس طرح اور کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور خدا اس کے لیے جو کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے گا۔ اور وہ موسیٰ کے ساتھ اس کی زندگی کے تمام ایام تک جڑی رہی، اور کوئی بھی اچھی، سچی، وفادار ماں اپنے چھوٹے بچوں کو اسی طرح پالے گی، بجائے اس کے کہ انہیں فلمیں اور ناچ رنگ دیکھنے کے لیے بھیجے اور وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ انہیں اپنی گود میں بٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سکھائے گی۔ یہاں کسی دن میں ٹیلی فون پر ایک ماں سے بات کر رہا تھا، اور ماں نے کہا، او بھائی بلی، اس نے کہا میرا بیچارہ لڑکا مصیبت میں ہے۔ کہا، او وہ کتنی بڑی مصیبت میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں عزیز بہن، میں اس کے متعلق جانتا ہوں۔ اور اس نے کہا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، میں نہیں جانتی۔ کہا، کوئی یہ کہتا ہے اور کوئی وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتی، لیکن کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ آپ یہاں ہیں، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مجھے اور اس نے بہت دھوکہ دیا ہے۔ کہا، ماں مجھے یقین ہے آپ ہی ایک پیاری خاتون ہیں جو میرے ساتھ سچی ہیں اور میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، یہ ایک حقیقی ماں ہے جو اپنے بچے کے گرد اپنی باہیں
پھیلائے رکھے گی، اس سے قطع نظر کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ پھر بھی صحیح طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ اور اگر ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں یہ سوچ سکتی ہے تو خدا اپنے بچے کے بارے میں کتنا زیادہ سوچے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ اس کے ساتھ ٹھیک بنے رہیں، درستگی سے چلیں۔ اور اب میں جلدی سے بائبل میں سے آپ کو ایک اور ماں کے بارے میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے ہم ختم کریں۔ ایک ماں تھی جس کا نام ہیرودیاس تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک خاص ڈانس سکھایا تھا، وہ چاہتی تھی وہ مقبول ہو جائے، اور اس نے بادشاہ کے سامنے ڈانس کیا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ لیا۔ ہمارے پاس اس کی 70 نسلوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ وہ لڑکی ہیرودیاس کی بیٹی ڈانسر تھی اور ہیرودیس کے سامنے اس نے ڈانس کیا تھا۔ دیکھیں اس کی 70 نسلیں، یا تو وہ پھانسی سے مری یا پھر طوائفیں بن کر مری۔ ایک ماں نے انہیں دنیا کی باتیں سکھائی اور دوسری ماں نے انہیں خدا کی باتیں سکھائی۔ ایک عظیم رہنما اور فاتح بن گئی اور آج تک لوگوں کے درمیان امر ہے، اور دوسری بدکار بن گئی اور جہنم میں ہے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ کیا میرا مطلب سمجھ گئے ہیں؟ بچے کی پرورش اسی راہ پر کریں جس پر اسے جانا چاہیے۔ اور مجھے یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، غریب ماؤں کے ساتھ جو اپنے سفید گلابوں کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک ماں آج آسمان پر چلی گئی ہے، پرانی طرز کی ایک اچھی ماں جو خدا کے لیے جیتی تھی، غالباً پردے کے پار چلی گئی ہے۔ وہ آپ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ آپ جو سرخ گلابوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ اپنی ماں کے لیے، اگر آپ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سال کے 365 دن کریں، اس کے گھر جائیں اور دعا کریں اور خدا کے لیے جئیں۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ اور جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں گے اور آپ پردے کے پار چلی جائیں گی تو وہ آپ کو مبارک کہیں گے۔ یہ مدرس ڈے کی اصل روح ہے، یہ مامتا کی اصل روح ہے۔ مدرس ڈے سال کے 365 دن ہوتا ہے۔ یہ تو وہ دن ہے جب دنیا پھول بیچتی ہے اور تحفے دیتی ہے۔ اگر دنیا مزید 20 سال تک اسی طرح چلتی رہی اور یہ ہوتا رہا تو ان کے پاس بیٹے کا دن، بیٹی کا دن، کزن کا دن اور چچا کا دن اور اس طرح کے کئی دن ہوں گے، اور دنیا کی تجارتی چمک دمک حاصل کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ بس یہی ہے جہاں یہ جا رہی ہے، تباہی کی طرف جتنی تیزی سے یہ جا سکتی ہے، سیدھا جہنم میں جا رہی ہے۔ لیکن آپ کے لیے میری دعا ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ہمارے مہربان آسمانی باپ، جیسا کہ ہم آج صبح اپنے ذہنوں کے ساتھ ماضی میں دیکھتے ہیں تو کچھ 100 سال پہلے وہاں پر یہوشافط بادشاہ اخیب کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کے دل میں ابھی تک ایک چھوٹی سی روح خدا کی طرف سے موجود تھی۔ حالانکہ اس نے غلطی کی تھی، اس نے بتایا تھا، کہا تھا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صاف نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ یہ باتیں اس طرح نہیں ہو سکتی ہیں، اور خدا کی چھوٹی سی آگ نے اسے جگا دیا، اور پھر آپ کے پاس اس چھوٹی سی آگ کا جواب دینے کے لیے کوئی آ گیا، اور وہ خدا کا سچا نبی میکایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو کر وہاں آیا ہو سکتا ہے وہ حقیر بن کر وہاں آیا ہو، اور وہ سب اس کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ کسی بڑے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارا گیا، لیکن تو بھی اس نے سچ بتایا۔ حالانکہ اسے جیل میں جانا پڑا اور اسے غم کا روٹی اور پانی کھانا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا فرمایا ہوا کلام پورا ہوا، کیونکہ آپ اس کے ساتھ تھے۔ اے خدا، آج یہ عطا کر دے۔ اور ہم اس بائبل میں دیکھتے ہیں، ہم چرچ کی کتابوں اور ڈیکالوگز اور وغیرہ وغیرہ کو اور گرجا گھروں کی رسومات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ یا باقی کام کیسے کرتے ہیں۔ لیکن آئیں یہاں اس سچے کلام کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھے۔ امن اور پاکیزگی کی پیروی کریں، جس کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ وہ جو دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، اس میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ آخری دنوں میں برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض، مغرور، گمنڈ کرنے والے ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، خداوند یہ ہو رہے ہیں۔ ڈیٹ، گمنڈی، خدا کی نسبت، عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہیں۔ لوگوں کو خدا کے حکام سکھانے کی بجائے انسانوں کے حکام سکھاتے ہیں۔ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں، لیکن روح القدس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، تاکہ آدمی کو روح سے معمور ہونے پر لگائیں، اس سے خوشی حاصل کرنے پر لگائیں، تاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تاکہ وہ باہر جا کر بیماروں کے لیے دعا کرے، تاکہ وہ غیر زبانوں میں بات کرے اور اس کا ترجمہ کرے اور وہ نبوت کرے۔ زندہ خدا کو یا خدا کی روح کو انہوں نے بس کسی لاج میں یا کسی اور چیز میں بند کر دیا ہے۔ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں،
لیکن اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اے خدا ہونے دے یہ تھوڑے سے سامعین آج کے دن ابھی جلدی سے جاگ جائے، اس سے پہلے آخری وقت آ جائے اور ہمیں اس حال میں پائے۔ ہونے دے ہم خود کو نئے سرے سے تیار کریں، جیسا بائبل نے فرمایا ہے، اٹھو اور اپنے آپ کو ہلاؤ اور پرانا راستہ اپناؤ جو کہ اچھا راستہ ہے، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو اس پر چلو۔ اے خدا یہ عطا کر دے تاکہ ہم پرانے کٹھن راستے کو تلاش کر سکیں اور ہم ایک ساتھ سینکڑوں میں کھڑے ہو سکیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گائیں۔ میں خداوند کے چند حقیر لوگوں کے ساتھ راستہ اختیار کروں گا۔ میں نے یسوع کے ساتھ شروعات کی ہے اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اے خدا ہماری اس طرح رہنے کے لیے اور ایسا بننے کے لیے مدد کر۔ خداوند ان تمام پیاری ماؤں کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں برکت دے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج صبح جو اپنے لباس پر سفید گلاب لگائے ہوئے ہیں یہ ان ماؤں کے لیے ہیں، یہ پیاری بوڑھی ماؤں کی یادگاری میں لگائے گئے ہیں جو اس جہان سے جا چکی ہیں۔ اے زندگی کے مالک خداوند انہیں برکت دے اور ہونے دے یہ برکت پائیں اور ان کی یادیں بچوں کے ساتھ ایسی ہوں جیسے ان کی ماں ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ پردے کے پار ایک جلالی آسمان پر چلی گئی ہے۔ خداوند یہ بخش دے، اور کسی صبح جب زندگی ہماری رگوں سے ختم ہو رہی ہو اور ہماری سانسیں مشکل سے آ رہی ہوں تو وہ پردہ واپس کھل جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے یردن کے اس کنارے پر نیچے آ جائے۔ ہو اس جلالی دن میں جب ہم اس پار قدم رکھیں گے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہوا سگریٹ کے دھوئیں سے آلودہ نہیں ہوگی، وہاں سڑک پر کبھی کوئی شرابی نہیں پڑا ہوگا، وہاں کبھی فحشا نہیں ہوگی، وہاں کبھی گناہ نہیں ہوگا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جلال میں ہمیشہ کے لیے ہم امن سے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور ہو یہ کتنا شاندار دن ہے اے باپ، جبکہ بڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور شیطان جنگوں کے ذریعے ملکوں پر حملہ کر رہا ہے اور ممبروں پر حملہ کر رہا ہے، گرجا گھروں پر حملہ کر رہا ہے، لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، کاروبار پر حملہ کر رہا ہے، شہروں پر حملہ کر رہا ہے اور سکولوں اور گھروں پر حملہ کر رہا ہے۔ اے خدا کھڑے ہونے میں ہماری مدد کر تاکہ جلدی سے تلوار کھینچے اور خدا کے لیے لڑیں جیسے موسیٰ اور لاویوں نے وہاں کیا تھا جب گناہ چھونی میں آ گیا تھا۔ خداوند ہماری مدد کر۔ خداوند اب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں برکت دے، ہمیں عاجز بنا اور ہمیں توڑ دے۔ اے خدا تو نے کہا جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ اے خدا ہمیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے خداوند ہمیں نئے سرے سے بنا دے، ہم راستے سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں۔ اے خداوند میں خود ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میری عبادت میں کتنے لوگ حاضر ہوں گے۔ اے خدا میں چاہتا ہوں کہ آپ حاضر ہوں۔ خداوند آ، اے مسیح خداوند آ، مجھے توڑ دے اور مجھے ڈال۔ اے خداوند میں ان باتوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہ آنے دوں۔ اے خدا ان باتوں کو مجھ سے دور رکھ۔ خداوند منادی کرنے میں میری مدد کر، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، جیسے ایک مرتا ہوا آدمی مرتے ہوئے آدمیوں کے لیے کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم سب کو ابدیت کا سامنا کرنا ہے، ہمیں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت تو اپنے خوشنما انداز میں نہیں ہوگا، تو رحم کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ تو رحم کے بغیر کھڑا ہوگا۔ تو قہر میں کھڑا ہوگا ان قوموں کا فیصلہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے تیرے بیٹے کی محبت کو رد کر دیا اور ٹھکرا دیا تھا۔ اے خدا مجھے آج اپنی رحمت عطا کر دے تاکہ اس دن میں اطمینان سے کھڑا رہ سکوں۔ ہو سکتا ہے اب رونا پڑے لیکن تو خوشی کے ذریعے آنسوؤں کو مٹا دے گا اس وقت جب تو کہے گا خداوند کی شادمانی میں شامل ہو جاؤ جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی۔ اے خدا اب ہمارے ساتھ رہنا اور ہماری مدد کرنا، ہم یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ Amen. Praise God. Hallelujah. Thank